बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ आपका मेज़बान शाहिद रज़ा हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा प्रोग्राम नाज़रीन यौम दिफ़ा के हवाले से हमारी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है। 6 सितंबर को हम यौम दिफ़ा क्यों मनाते हैं? हम सब जानते हैं कि हमारा जो रवायती हरीफ है इंडिया, उसने पहले दिन से ही पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। वो अपने नापाक इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए उसने कई एक नहीं बल्कि हर तरह का हरबा आजमाया, जिससे पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसी अपनी जो थी जसारत, इसको बढ़ाते हुए उसने 1965 में रात की तारीकी में पाकिस्तान पर चढ़ाई की। वो 6 सितंबर का दिन था जिसमें तकरीबन हमारे पाकिस्तान के 5,988 जो हमारे सोल्जर्स थे वो शहीद हुए। उस वक्त जो इंडियन जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका नाम था जनरल दिलबीर सिंह, और पाकिस्तान की अफवाज की क़यादत कर रहे थे जनरल मूसा, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा सर्विस एज़ अ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मूसा ख़ान की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, चूँकि हम मुस्लिम स्टेट हैं, हम जज्बा ईमानी से सरशार होकर अपना सफ़र तय करते हैं और कफ़न सरों पर बांध कर हमारे फ़ौज जो है वो मैदान में उतरती है अपनी ईमान की ताकत से। तो हमने ना सिर्फ दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया, बल्कि उसमें अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को शानदार फ़तह भी नसीब की। तो आज हम उन कुर्बानियों का ज़िक्र करेंगे, उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। हमारे स्टूडियो में इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब राजा फ़ारूक साजिद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। थैंक यू। तो सर, हम अपनी नई नस्लों के लिए बेसिकली सबसे पहले इसका आगाज़ ऐसे करना चाहते हैं कि बड़े एक सितम ज़रीफ़ी की बात है कि हमारी नई नस्ल ये जो हमारे जो तारीख़ी दिन हैं, इनकी अहमियत या अफादियत से पूरी तरह आगाह नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये जो 6 सितंबर तारीख़ी एतबार से पाकिस्तान के लिए क्यों अहमियत का हामिल है, आप इस पर रोशनी डालें। शायद साहब, एक तो वो दिन था जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया था। जी सर, ऐसे ही है। और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का तारफ़ हुआ। जी, टू ऐसे नेशन थ्योरी जो थी, दो कौमी नज़रिया जो था, वो अपने नुक्ता आगाज़ को पहुँचा। बिल्कुल ऐसे ही है। और आगाज़ आगे इख्तिताम को पहुँचा। इख्तिताम को आगाज़ इसलिए इस बिना पर कह रहा हूँ कि आगे फिर कौम ने ये साबित करना था कि हम वाकई, हमें ज़रूरत थी पाकिस्तान की, जो बिल्कुल आज ठीक है। भी महसूस हो रहा है लोगों को। जो वहाँ मुसलमान बैठे हैं, जिन्होंने शिफ्ट नहीं किया था, नकल मकान नहीं की थी, वो आज भी पछता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर। जो आ चुके हैं उन पे अल्लाह के बेपनाह करम है, बेशक ऐसे ही वो है। सेटल हो चुके, उनकी नस्लें सेटल हो चुकी। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ही इस है। लिहाज से मैं कहता हूँ कोई नुक्ता आगाज़ था जी ऐसे ही। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। जो शहादतों का आगाज़ आप यूँ समझ लें 1947 से हुआ था, इंडिया के अंदर वो आज तक जारी है, वो रुका ही नहीं है। बिल्कुल जारी है। और 6 सितंबर जो था, वो इंडिया की जो झड़पें थी, वो तो अगस्त से शुरू थी, जी ठीक है, ऐसे ही है। बल्कि अप्रैल से शुरू थी। रन ऑफ कच्छ, सर क्रीक, उन इलाकों में पाकिस्तानी अफवाज ने बड़ी जी, हमारे सरहदी इलाकों में। सरहदी इलाके सिंध के साथ जो मिलते थे जी इलाके, ठीक है। ये रन ऑफ कच्छ भी उधर था, सर क्रीक भी उधर सिंध के इलाके में था। वहाँ पर इन्होंने घुसने की कोशिश की, तो इन्होंने मार भगाया। फिर पाकिस्तान की अफवाज ने, मुसल्ह अफवाज ने बड़ी जोश और जज्बे से उनको मार भगाया वहाँ से। उसके बाद फिर इंडियंस जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से एक ऑपरेशन था जो कश्मीर में चल रहा था, ठीक है। जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर कहते हैं, ठीक उसका है। नाम दिया गया था। तो वो उनको बड़ी तकलीफ थी इंडियंस को कि कश्मीर में जो है ये हमें इन्फिल्ट्रेशन हुई है पाकिस्तान की जानब से। तो उन्होंने फिर इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए रात की तारीखी में 6 सितंबर को हमला कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही। और ये हमला मिडनाइट के बाद हुआ। उनका ख्याल था, जनरल चौधरी ने ऐलान किया था कि हम जिम खाना में जाकर विल हैव ड्रिंक्स। यानी वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे। उतने उन्होंने क्या भी कि लाहौर क्या बात है, हम चले जाएंगे, अभी पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर अल्लाह का करम था, ये हमारी जो अफवाज थी वहाँ पे BRB पे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, राजा अजीज़ भट्टी शहीद, जी ऐसे। उन्होंने फिर वो हीरोइक परफॉर्मेंस जो थी, अपनी कारकर्दगी दिखाई कि
جو ورلڈ ایکسپرٹس ہیں جو وارفیئر کو سمجھتے ہیں وہ حیران رہ گئے. جی ناکو چنے چبوانا جس کو کہتے ہیں، اس کی عملی شکل ہمیں نظر آئی وہاں یا پر. پھر پاکستانی اتنے تیز ہوئے کہ پھر خیم کرن میں گھس گئے ان کے انڈین کے بارڈر میں. وہ 6 ستمبر کے بعد وہ جو ہماری کیولری تھی وہ پھر وہ خیم کرن کی جانب انہوں نے رخ کیا. یعنی وہ الٹ ہو گیا نا، جو انہوں نے یہاں ہمارے جم خانہ میں کرنا تھا، ہم ان کی پتہ طرف نہیں جو تھا، ہے. انہیں شاید ان کو غلط فہمی تھی کہ ہم جیسے چلیں گے کوئی بندہ موجود نہیں ہے. تو یہاں پہ سارے ہی ایک سے ایک بڑھ کے شیر تھے کیا بات ہے. جو ہمارے فوجی تھے. اور میں سمجھتا ہوں سر ہمارا ہر سٹیزن اس وقت ایک فوجی بن گیا. اور ایک ایسا جذبہ تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ایسا جذبہ تھا کہ ہر آدمی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. آپ نے تو سر اپنی آنکھوں سے دیکھا آنکھوں سے دیکھا ہے، بمباری ہو رہی ہے، لوگ چھتوں پہ چڑھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، بجائے کہ خندقوں میں جائیں جان گھبرا کے ڈر کے بھاگ گھبراہٹ. جائیں. کوئی ایسی گھبراہٹ نہیں تھی. معمول کے کاروبار ہو رہے ہیں، فوجی جا رہے ہیں، لوگ ان کو دیگیں دے رہے ہیں، ان کے لیے وہ کوربین کو ساتھ دے رہے ہیں، حلوے دے رہے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان ان کو دے رہے ہیں، گاڑیاں روک روک کر دے رہے ہیں اور سامان پہنچا رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اسٹیشن سے اور جو ان کے ڈیپو تھے وہاں سے سامان جو تھا ان کو فوجیوں کو اگلے مورچوں تک پہنچایا. یہ بالکل مثالیں موجود ہیں. اور پھر ان 17 دنوں کی جنگ میں جو چمنڈا کا جو مارچ تھا وہ الامین کی ایک جنگ ہوئی تھی جنرل رومیل کی اس وقت برٹش فورسز کے ساتھ، اور ٹینکوں کی دنیا کی بڑی مشہور جنگ مانی جاتی ہے. یا پھر لینن گراڈ میں اسٹالن گراڈ میں ہوئی تھی رشیا میں. لیکن اس کے بعد یہ جنگ تھی جو چونڈا کی جنگ تھی، وہ اتنی بڑی ٹینکوں کی اتنی بھاری لڑائی تھی کہ کئی سو ٹینک انڈیا کے ضائع ہوئے، کئی سو ٹینک پاکستان کے ضائع ہوئے. ظاہری بات ہے نقصان تو دونوں طرف ہوتا ہے. اور وہاں پہ جو ہیرو تھا وہ حوالدار عبدالحمید تھا، جس نے وہاں پہ کئی ایسے جوان تھے جنہوں نے لیٹ کر ٹینکوں کے نیچے ان کو تباہ کیا. یہ تو بڑا مشہور ہے کہ بم باندھ کے وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ بالکل، یہ بالکل اس میں کوئی کلام نہیں. جو پاکستان کی مسلح افواج کو لڑنا ہے، جو ایئر فورس کے کارنامے ہیں، جس طرح انڈین ایئر فورس کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، بالکل ان کو حیران ہو گئے وہ کہ اتنی مہارت. دیکھو جی، آپ کا جو وہ ایم عالم ہے اسی نے اسی جنگ میں 5 جہاز کرائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ورلڈ ریکارڈ ہے جی ایسا ہی ہے کہ آپ 3 سیکنڈ میں 5 جہاز گرا لیتے ہیں. اور آج تک قائم ہے یہ. آج تک ریکارڈ کا ٹوٹ نہیں سکا. نہیں سکا. تو وہ مطلب ہے ایسے. اسی طرح نیوی کا انہوں نے دوارکا کے ایئر بیس جو تھا انڈیا کا وہ جا کے تباہ کر دی سب میرین نے، ہماری جو نیوی کی تھی. تو وہ ایسے ایسے کارنامے ہوئے. اگر یہ جنگ جاری رہتی وہ تو رشیا اور پھر امریکہ کا پریشر آ گیا. جی ایسے ہی. اور پھر ہمیں یونائٹڈ کونسل کی سلامتی کونسل کا وہ ماننا پڑ گیا، وہ جو سیز فائر تھا. ادروائز جنگ اگر یہ چند روز اور جاری رہتی تو یہ کشمیر میں گھس جاتے. بالکل ایسے ہی. اور اس جنگ میں یہ کشمیر میں جا رہے تھے، وہاں پہ جنرل اختر تھے جہاں پہ ان کو ہٹا کے جنرل یحییٰ کو بھجوایا گیا. ایوب خان سے ایک جو اپنی رائے ہے، جو کچھ ایکسپرٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ناکام حکمت عملی تھی، جنرل اختر کو لینے دینا تھا. اصل یہ حکمت عملی ایوب خان کی اپنی نہیں تھی نا، ڈکٹیٹ کردہ تھی. یہ تو سب کو کھل چکی ہے باتیں سر، کتابوں میں آ چکا ہے. ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ اس قدر وہ مطلب اتنی کامیاب پاکستانیوں نے وہ جنگ کا دفاع کیا، اور اپنے یہاں پہ نہیں بلکہ اس پاکستان میں بھی. اور صرف یہ نہیں کہ وہ فوج لڑ رہی تھی، پوری قوم لڑ رہی تھی. اصل یہ جذبہ ہے قابل سب سے ستائش. یعنی اس وقت جو قومی ترانے لکھے گئے، کیا کیا وہ آج تک ایسے اتنے اچھے ترانے، وہ انڈیا والے حیران تھے. وہ کہتے تھے جی ملکہ ترنم نور جہاں نے جس طرح انہوں نے کہا یہ پہلے سے بنائے ہوئے تھے. حالانکہ پہلے سے بنائے ہوئے نہیں تھے. اشفاق احمد صاحب، اشفاق احمد خان جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ پہلے سے بنائے ہوئے نہیں تھے، یہ انہی دنوں میں بنے ہوئے. انہی دنوں میں سامنے آئے. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم لکھ رہے ہیں، ملکہ ترنم نور جہاں گا رہی ہیں. اسی طرح سارے گلوکاروں نے اپنا اپنا رول ادا کیا. ہر جگہ ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا. ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا. وہ یعنی کرائم کی حالت تھی کہ ان دنوں میں کوئی چوری چکاری نہیں، کوئی ڈکیتی نہیں، کوئی اس قسم کی برداشت نہیں ہوئی. لوگ والنٹیئر کے طور پر سامنے آئے، انہوں نے کہا سب نے پیش کر دیا اپنے آپ کو کہ ہم کیا جہاں کام آ سکتے ہیں. کرائم لیول جو تھا
وہ بالکل نیچے چلا گیا. حالانکہ افراتفری کے عالم میں تو بڑھنا چاہیے تھا. نہیں کوئی ایسی کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی, کوئی ایسی سنگین واردات کچھ نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. لوگ اپنے جھگڑوں کو بھول گئے. ان کا ایک ہی تھا, سب کا مطمع نظر, ایک ہی نقطہ نظر تھا کہ پاکستان کا دفاع کیا جائے, کیا بات, مسلح افواج کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. شانہ یعنی بشانہ. قوم اور فوج ایک تھے, بالکل ہاں پیوست تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اور بڑا ہی جو کہتے ہیں بوسٹ ملا فوج کو, اور بڑا حوصلہ ملا کہ قوم ہمارے ساتھ اس طرح کھڑی ہے, اب ہر چیز دینے کو تیار ہے ہمیں. لوگوں نے وار فنڈ میں چندہ بہت زیادہ دے دیا. بالکل ایسے ہی ہے. وار فنڈ میں جی جس کے پاس جو تھا وہ لے کے پہنچ گیا کہ کرنا ہے, بس. لڑنا ہے. یہ تو پھر بڑی طاقتوں کی اپنی حکمت عملی, ہماری جو سربراہ تھے اس وقت ایوب خان, ان کی کمزوری, پھر وہ تاشکند تک بات چلی گئی, تاشکند کی طرف بات چلی گئی جی کہ تاشکند میں آئیں گے. رشین پریشر, روسوں کا پریشر, اس وقت سوویت یونین تھا تو, اور امریکنوں کا پریشر. تو یہ ایک عجیب مطلب فرنٹ پہ تو یو ایس اے اور یو کے نے بیسیکلی بنیادی کلیدی کردار ادا کیا. ٹریپ کیا ایوب خان کو, انہوں نے ٹریپ کر لیا تھا, چونکہ ایوب خان کو امریکن ہی لائے تھے. بالکل ایسے ہی ہے, اور وہ امریکیوں کے ذریعے, بڑی کھلی بات ہے یہ, کھلی بات ہے, اس میں کوئی اب کھلی ڈلی باتیں ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, کھلی باتیں ہیں. بالکل ایسے ہی تو ہے. ان کو وہی لائے تھے, ان کے مرہون ملت تھے, وہ ان کو نو نہیں کر سکتے تھے. نو نہیں کر سکتے تھے. انڈیا والوں کی صحیح معنوں میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پریشان ہو گئے تھے کہ ہم نے کیسے جا کے ان کو, ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم ان کو واک اوور دے دیں گے ہم, لیکن واک اصل وہ اوور تو انہوں نے ایک فرار کا راستہ نہیں مل رہا تھا انہیں کہ وہ نکلیں کیسے, جان کیسے چھڑائیں اپنی. صاحب ایئر فورس کے وہ کارنامے ہیں کہ ان کے وہ آدم کوٹ, پٹھان کوٹ, آدم پور, ہلواڑا, اور وہاں پہ ان دنوں ہوتے تھے شکیل احمد ریڈیو پاکستان پہ اناؤنسر. تو وہ جب خبریں پڑھتے تھے تو وہ جب کہتے تھے ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے تو پوری قوم کھڑی ہو جاتی تھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ جذبہ, وہ ایمان, وہ جذبہ ایمان. سر ہماری بری فوج کیا, بحری کیا, فضائی کیا, سب کے کارنامے میں کہتا ہوں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ایسے ہی ہے. ایک ایک بچہ جو تھا, مرد عورتیں سب اس میں شامل. اچھا, یہ اس میں بڑا مضحکہ خیز ایک مرحلہ آیا جب انڈیا نے اناؤنس کر دیا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, اور وہ ہمیشہ کی طرح جیسے وہ کرتے ہیں اس میں, وہ تو پراپیگنڈا جس طرح آپ مرضی کر لیں جی, جھوٹے, لیکن پوری دنیا کو نظر تو آ رہا تھا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. بالکل وہ ساری دنیا نے, گارڈین نے لکھا, ٹائم نے لکھا, ڈیلی ٹیلی گراف نے لکھا, یہ بین الاقوامی اخبار جو جی جی ایسے ہی ہے, لندن سے, نیو یارک سے, یہ سب نے لکھا جی اپنی اپنی جگہ پہ کہ جو جنگی حکمت عملی ہے یا جنگ لڑنے کی صلاحیت ہے وہ پاکستانیوں نے اس قدر بہادری سے دکھائی ہے, اس قدر پھرتی سے دکھائی ہے کہ ہم اسے دیکھ کر حیران ہیں. پاکستان نے سب سے پہلے جو جنگی بقایا نگار تھے پاکستان میں آئے ہوئے, نامہ نگار تھے غیر ملکی, ان کو لے جا کر سارے اپنے یہ محاذ دکھائے تھے کہ دیکھیں ہم یہاں پر صورتحال کیا. جیسا کہ ابھی وہ جو جہاز ابھی بھی گرائے گئے اور پھر سب کو بلا کے دکھائے گئے, تو مطلب جواب تو کچھ بھی نہیں تھا. پاکستان نے کی تھی, پاکستانیوں نے دکھایا جا کے. تو ہر جگہ ہر آدمی اپنا اپنا رول ادا کر رہا تھا. اچھا, کارگل میں بھی سر یہی سچویشن تھی, ہم اندر گھس گئے تھے. کارگل میں بھی ہم اندر گھس گئے تھے, بالکل ہم اندر گھس گئے تھے. پھر تاریخ دہرائی گئی, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سامنے آئی. دیکھو جی, انڈیا پھر جاتا ہے, بھیک مانگتا ہے, کبھی روس کے پاس, کبھی امریکہ کے پاس. تو پھر امریکن پریشر یہ تھا کلنٹن کا کہ جی آپ نے دھماکے کر لیے, ہم خاموش رہے. ٹھیک ہے جی, اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے. آپ نے ان پر, آپ اندر داخل ہو گئے ہیں, آپ نے ان پر حملہ کیا ہے, وہ پاکستان کی مجبوری بن گئی. وہ تو جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھے اسٹریٹ فارورڈ دھمکیاں دی, ان کے جو تھے وہ اس وقت وزیر خارجہ جو تھے, فورن منسٹر تھے امریکہ کے, کہ جناب ہم آپ کو پتھر کے دور میں واپس دھکیل دیں گے. مطلب اسٹریٹ فارورڈ اس حد تک نہیں, وہ پتھر کے دور میں دھکیلنے والی جو بات ہے وہ افغانستان پہ جب انہوں نے کہا کہ ہم بمباری کریں گے, وہ اس بات کی بات ہے. کنہوں نے کہا کہ افغانستان پہ بمباری کریں گے؟ یہ امریکنوں نے کہا تھا جب 9/11 ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب یہ ہوا تھا کہ ہم اسامہ بن لادن, اچھا وہ امریکی اڈے دینے کے حوالے سے جو سامنے چیزیں آئی تھی کہ آپ نے کیوں دیے؟ یا نہیں, یہ امریکن اڈے دینے کے حوالے سے, اڈے تو اس وقت مشرف صاحب نے دیے نا جی, ٹھیک ہے, امریکنز کو. اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ اب جو اس کا ان کا وزیر دفاع تھا, اس نے فون کیا تھا ان کو, ٹھیک ہے, مشرف صاحب کو, کہ اگر آپ
ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، طالبان افغانستان کے ساتھ رہیں گے، تو ہم آپ کو بھی پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کا یہ پورا تھا۔ ہاں جی، ایز اے فوجی مشرف صاحب کو اس کو بڑا ٹیکٹیکلی بڑا سوچ سمجھ کے جواب دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے انسٹنٹلی کہہ دیا کہ جی ہاں میں مطلب اس کے لیے تیار ہوں۔ فوری طور پر ایسا اس کا تاثر گیا کہ وہ بہت برا تاثر گیا، سرنڈر کر گئے یعنی کہ۔ بہت برا تاثر کیا ورلڈ اوور۔ اور سر پھر اس کے نقصانات ہم نے بڑے عرصے تک برداشت کیے، یہ نقصانات آج تک بھگت رہے 20 ہیں۔ سال تک، بلکہ یہ آپ سمجھ لیجیے افغانستان کا جو معاملہ سارا۔ نقصانات ہم نے آج تک نہیں بھگتے۔ کتنے ہزار لوگ آپ کے یہ دہشت گردی کے حملوں میں شہید ہوئے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ اس کا آؤٹ کم تھا نا، آؤٹ کم تھا۔ کہ اس وقت پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی 2000 میں، 2001 میں تمام جو مذہبی طبقات تھے وہ روز جلوس نکلتے تھے، کہیں لاہور میں نکل رہے ہیں، کہیں اسلام پنڈی میں نکل رہے ہیں، کہیں کراچی میں نکل رہے ہیں، کسی شہر میں شہروں میں نکل رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ وہ تو طالبان ناظرین سر ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین ہم بیسیکلی ہمارا مقصد ان حقائق سے پردہ اٹھانا ہے، وہ کچھ اس طرح سے کہ ہماری بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اس تاریخ کو، سنہری تاریخ کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری قوم میں کون کون سی خرابیاں ہیں، ہماری افواج کے حوالے سے مختلف افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں، اور بہت طرح کا پروپیگنڈا ہے وہ جو میڈیا یا سوشل میڈیا کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ یہ جو ہماری سنہری تاریخ ہے یہ بھی اپنے سامنے رکھیں، اپنے بچوں کے سامنے رکھیں اور اس کو دہرائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اور ہماری افواج یا ہمارا جذبہ ایمانی تب کہاں تھا اور آج ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب ہمیں، ساجد صاحب ہمیں گائیڈ کر رہے تھے اس حوالے سے کہ بنیادی طور پر 6 سپتمبر میں یہ جو سارا جو معاملہ تھا وہ شروع کیسے ہوا، اور پھر اس کی آگے جو اس کی مختلف جہات تھیں وہ کیسے پہنچیں، پاکستانی افواج نے کیسے دشمن کے دانت کھٹے کیے، اور پھر ہمیشہ کی طرح وہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سامنے آئی اور انڈیا کے حق میں یا اس کو ایک سیف پیسج دینے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اچھا سر، یہ تو چلے یہاں پر چیپٹر کلوز ہوا، ایک انہیں جو ہزیمت اٹھانا پڑی وہ سب کے سامنے تھی۔ اس کے بعد آج تک سفارتی سطح پر یا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو رہا ہے ہمیشہ، یا کم از کم چلے پازیٹیو نہیں تو نیوٹرل رہا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں، نہیں، مطلب ہم امریکہ کی، یو کے نیوٹرل کی، کہاں ہو روس کی۔ سکتا ہے؟ ان کے اپنے مفادات ہیں، جو جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ اپنے مراسم جو ہیں، چاہے ہندوستان سے رکھیں پاکستان سے رکھیں، وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے وہ اپنے مراسم، لیکن پلڑا کسی ایک طرف، مطلب انڈیا کی طرف جھکتا زیادہ کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس لیے کہ انڈیا بڑا ملک ہے، اس کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے، مفادات زیادہ ہیں وہاں، ان کے وابستہ ہیں، ان کے اکنامک مفادات زیادہ ہیں، ان کے وہاں پہ ان کے پولیٹیکل مفادات زیادہ ہیں، ان کے وہ نیچرلی وہ ایک بڑا ملک ہے اور ڈیموکریسی ہے، تو وہاں پہ اس لحاظ سے وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، جو آنیسٹ بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو لیکن پاکستان کی اپنی اہمیت ہے، اسٹریٹجک حوالے سے، سیاسی حوالے سے، اور جغرافیائی حوالے سے، بالکل تو ٹھیک ہے۔ وہ اپنے معاملات ہیں۔ پاکستان جس طریقے جو اس کی ایک طرف سے چین ہے، اس کے پاس ایک طرف سے افغانستان ہے، پھر سینٹرل ایشیا ہے، پھر ہندوستان ہے، تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے پاکستان، جغرافیائی اہمیت اس کی موجود ہے۔ تو انڈیا جو ہے وہ تو آپ کو اس میں دوسری رائے کو نہیں ہے۔ ہم اگر کہہ بھی دیتے ہیں کہ پاکستان کو انڈیا جو ہے اس نے شروع دن سے تسلیم نہیں کیا، تو اس کی حقائق ہیں وہ دیکھیں۔ اس وقت جو انڈین قیادت تھی، گاندھی تھا، اپنا جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل، اور یہ جتنے بھی ہندوستانی قیادت تھی بڑی، وہ برملا کہتے تھے، اور اس میں شامل تھا ماؤنٹ بیٹن، ہی واز پارٹ آف دیٹ کانسپیریسی، دیٹ ڈرٹی گیم، کہ پاکستان کو دینے کچھ نہیں، یہ خود گر جائیں گے۔ یعنی ان کو تو بنی بنائی چیزیں مل گئی نا، مل گئی چیزیں ساری۔ جب جواہر لال عبوری وزیر اعظم تھا، جواہر لال عبوری وزیر اعظم ٹھیک ہے، آف انڈیا، انڈیا، جب پارٹیشن ہوئی، یہ بالکل آپ ایسے ذہن ہی میں ہے۔ رکھیں۔
اور ان کا وہاں پہ جو سرکاری دفاتر تھے وہاں پہ ان کی ہر چیز موجود تھی. پہلے سے اس کا اسٹرکچر فریم اسٹرکچر ورک پرائم موجود تھا اس منسٹر کا پورا. ہاؤس کا عملہ ہر چیز مطلب ہے موجود تھی. پاکستان کو قائد اعظم صاحب لوٹے پھوٹے مہاجرین کو یہاں وہ مطلب ہے ان کے پاکستان بننے پر آئے پاکستان میں, اور پاکستان کی حکومت کو شروع کرنے کے لیے ان کو ٹینٹ لگانے پڑے, عارضی جگہوں میں پناہ لینی پڑی. اور قدرت اللہ شاہب لکھتے ہیں کہ وہ ہم یہ جو کیکر کے کانٹے ہوتے ہیں ان کو ہم وہ کامن پین کی طرح استعمال کرتے تھے ان ٹینٹنگ کے لیے, ان نے کاغذ جوڑنے کے لیے, کاغذ جوڑنے کے لیے بھی. اچھا, کامن پین اس میں کرتے تھے سر. کامن یعنی اتنی خستہ حالی تھی. بلکہ بہت سارے سنا ہے سرکاری دفاتر بھی ایسے ہی وہ نہیں تھے نا, نہیں تھے. تو پاکستان کو تو سارا کچھ کرنا پڑا, بنانا پڑا. ان کی حکمت عملی یہ تھی انکلوڈنگ ماؤنٹ بیٹن, بدنیتی شامل تھی. بدنیتی شامل تھی کہ پاکستان کو کچھ دینا ہی نہیں ہے, یہ خود یہ پاکستان ختم ہو جائے گا. ان کا خیال تھا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ تو پھر اللہ نے بڑے کرم کی مدد کی. لوگوں نے جو نواب آف بہاولپور اور پھر نظام حیدرآباد دکن اور دوسرے جو نوابین تھے کچھ, انہوں نے وہ تو کہہ رہے کہ حکومت کی مدد کی, مالی طور پر مدد تھی اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے. اچھا سر, یہ تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا, پھر انہوں نے کشمیر والا وہ جو غاصبانہ قبضہ ڈوگرا کے ساتھ ذریعے وہ سامنے آیا. اچھا, یہ سارا چیزیں مطلب ایک کے بعد ایک آپ دیکھیں, اس میں دنیا کا ہمیشہ دوگلی جو پالیسی یا ڈبل فیس ہمیشہ ہمارے سامنے آتا رہا. تو اس کا کوئی تدارک کیا ممکن نہیں ہے کسی صورت؟ ممکن ہے. پھر اس لیے وہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے نا, سوائے قائد اعظم صاحب کے اور لیاقت علی کے بعد جو کیا کہتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ بھی تھے, دیانتدار بھی تھے اور مخلص بھی تھے. اب اخلاص کا تو اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم نے بیماری کے باوجود 1 سال تک اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر جو اللہ نے انہیں عطا کی, انہوں نے وقت گزارا اور دن رات کام کرتے رہے پاکستان کے لیے. بالکل ایسے اور جاتے ہوئے ہر چیز پاکستان کے لیے وقف کر گئے, تعلیمی اداروں کے لیے وقف کر گئے. یہ اس سے بڑی کیا اشارہ. سر, بیسک فریم تو انہی کا ڈرا کرتا ہے جو آج تک جس کے اوپر ہم عمارت کھڑی کرنے میں کامیاب لیاقت علی خان آئے. لیاقت علی خان مظفر نگر ضلع ہے یو پی میں, اور کرنال کے بہت بڑے ذمہ دار تھے. تو سر, ہم نے بحیثیت قوم لیاقت علی خان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کا آپ نے کیا کیا؟ ان کے بچے جو ہیں وہ علاج کو ترس رہے ہیں. وہ تو اب جا کر وہ جاوید چودھری کے کالم میں لوگوں نے ہوش آیا لوگوں کو, اور گورنمنٹ نے ان سے رجوع کیا. وہ تو اپنا علاج نہیں کرا سکتے, ان کے پاس تو وہ کیا کہتے ہیں بریڈ اینڈ بٹر جو ہے. سر, وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا تن من دھن پاکستان لیاقت علی خان نواب ابن نواب تھا. میں عرض کر رہا ہوں خاندانی رئیس جس کو بولتے ہیں. ان کی 200 مربع سے زیادہ زمین تھی وہاں پر, ایک مرلہ زمین نہیں لی پاکستان میں. کیا بات, حالانکہ وہ یہ ان کا حق تھا, جیسے بہت سارے لوگ لے رہے تھے. کلیم لے سکتے تھے, لیکن کوئی کلیم نہیں لیا, کوئی مکان نہیں. ان کی بیگم نے بھی پھر ایسے ہی کام کیا. ان کی بیگم صاحبہ نے وہ نیدرلینڈ میں لگ گئیں, وہاں پہ ہالینڈ میں, وہاں پہ. تو سر, اس کے بعد یہ سیاست میں جو تبدیلیاں ہماری پاکستان میں آئیں کہ یہ تو ہم لیاقت علی خان صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, قائد اعظم صاحب سے اس کا آغاز ہو گیا, لیاقت علی خان آگے, پھر اس کے بعد پاکستان کے ساتھ ہوا کیا؟ لیاقت علی خان کو تو پھر امریکنز نے پسند نہیں کیا نا. جی ایسے, کیونکہ ان کی سنتے نہیں تھے. لیاقت علی خان کی وہ سنتے نہیں تھے. ایک تو ڈاکٹر مصدق آ گئے ایران میں, انہوں نے لیاقت علی خان سے کہا, امریکنوں سے کہا ہماری مدد کریں. انہوں نے کہا برادر اسلامی ملک ہے, ہم ہمسائے ہیں, میں ان کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں, کیسے ممکن ہے. پھر انہوں نے لیاقت علی خان نے پروٹیسٹ کیا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں فوج نہ بھیجو, آپ انڈیا کو کہتے ہیں فوج بھیج دو, کشمیر پر آپ نے قبضہ کرا دیا. یہ پروٹیسٹ کیا تھا انہوں نے. تو انہوں نے پھر یہاں پہ دیکھیں, یہ ضمیر فروش یہ ہر دور میں رہے, ہر حکومتوں میں رہے. مسلمانوں میں یہ ایک بدبختی ہے. میر جعفر اور میر صادق کا کردار ہمیشہ, میر صادق کا کردار لوگ ادا کرتے رہے. تو غلام محمد صاحب وہ ان کا امریکنوں کے ساتھ بڑا گہرا گٹھجوڑ تھا. وہ جنرل بننا چاہتے تھے, وہ بنے. اور انہوں نے پھر مشتاق گرمانی کو ملایا ساتھ, اور قربان علی خان کو ملایا, نجف خان کو ملایا ساتھ, بھروا دیا لیاقت علی خان کو. ہی واز اسیسینیٹ ایٹ بیہسٹ آف امریکنز. امریکنوں کے کہنے پر لیاقت علی خان کو شہید کروایا گیا.
ان کو رستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بالکل یہ اس راز سے تو پردہ اٹھ چکا ہے کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کروایا، کیوں ہوا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد ہماری سیاست میں ایک سیاہ دور کا آغاز ہوا، معذرت کے ساتھ۔ لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ آج ہم موجودہ سٹیج تک جب ہم پہنچے ہیں، اس کے دوران ہم نے کون کون سی تکلیفیں برداشت نہیں کی، اور وہ جو کنسٹرکشن پاکستان کی تعمیر کا آغاز جو قائد اعظم صاحب نے کیا تھا، اور وہ اس کے بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں، تو ان کا ذمہ دار آپ کیا سمجھتے ہیں، کون ہے؟ دیکھیں، یہ گزارش یہ ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ہمیشہ اس کا جو ثمرات ہیں، دور رس ثمرات، وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شخصی حکومت ہوتی ہے جی ایسے ہی ہے، جس کی اپنی ذاتی جس میں کوئی ڈیموکریٹک رویہ نہیں ہوتا۔ ڈیموکریٹک رویے کا کوئی سوال ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو جو برسر خودتعال ہیں، جو بھی ہیں، ان کے کہنے پہ لوگوں نے ہلنا ہے، ان کے کہنے پہ چلنا ہے، ان کے کہنے پہ انہوں نے اپنے معاملات چلانے ہیں، تو وہ اس میں تو سر ہماری جو پاکستان کے ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں جو ہماری، یہ بھی تو اسی کے سبلیٹ کرنے والا معاملہ ہی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی۔ یہ تو بات ٹھیک ہے سر۔ تو اس لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو پھر اگر ہم کہیں تو ہم اگر یہاں ذکر کریں گے تو کئی پیشانیوں پہ بل آ جائیں گے۔ بل آ جائیں گے، صحیح ہے۔ تو لیکن پھر اب چلیں، یہ تو ٹھیک ہو گیا، اب ہم اس میں کہتے ہیں مٹی پاؤ، ہم اس میں مٹی پاتے ہیں، لیکن سر آگے کیا فیوچر پھر کیا ہے؟ فیوچر انشاءاللہ شاندار ہے۔ پاکستان کا مستقبل، آپ جیسے ہونہار نوجوان موجود ہیں پاکستان میں، یہ لوگوں کو صرف راستہ دکھانے کی ضرورت ہے، چراغ جلا کے لے کر آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پاکستان میں میں سمجھتا ہوں جو یہ نوجوان نسل ہے، یہ دے آر مخلص، دے آر سنسیئر، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تبدیلی سیاست کی طرف سے نہیں آئے گی، میں جو اخذ کر سکا ہوں نتیجہ آپ کی باتوں سے، یہ تبدیلی قوم کی طرف سے آئے گی۔ قوم کی طرف سے آئے گی، ظاہر ہے قوم ہی چلاتی ہے، ٹھیک ہے، قوم ہی چلاتی ہے۔ اگر قوم کھڑی ہو گئی تو پھر بس اس کے آگے کوئی بھی نہیں رک سکے گا، کوئی نہیں رک سکے گا۔ شاید اسی لیے قوم کو کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑا جاتا کہ یہ اگر یہ اٹھ گئے تو پھر کیا بنے گا۔ جی ہاں، پھر ان کو مختلف لالی پاپس دیے جاتے ہیں، ان کو وہ دکھائے جاتے ہیں مختلف تماشے، کہ کبھی کسی طرف ان کا رخ کر دیا، کبھی کسی طرف کر دیا۔ لیکن عمومی طور پر یہ مطلب پاکستان جو ہے وہ اللہ کے کرم اور فضل سے بنا تھا، الحمدللہ 27 رمضان مبارک بنا تھا، اس نے قائم رہنا ہے، اور یقیناً اچھی قیادت سامنے ضرور آئے گی، انشاءاللہ۔ میرا ایمان ہے۔ میں بالکل مایوس نہیں، مایوسی تو گناہ ہے سر، مایوس تو ہماری پوری قوم نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ سر اس بات پہ سب کا ایمان ہے کہ 1965 کا جو جذبہ ہے، اگر آپ قوم کی بات کرتے ہیں تو وہ قوم میں آج بھی موجود ہے، بالکل موجود ہے، اس سے زیادہ موجود ہے، پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کے پہلے وہ سے زیادہ موجود ہے، وہ اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا ہر طرح سے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہے۔ اچھا، اس کی ایک عملی شکل یہ ہے نا کہ ہم جو بھی پولیٹیشین آتا ہے وہ اگر پاکستان کی تعمیر و ترقی یا تبدیلی کے نام پہ ان کو کوئی بھی بات آپ ان سے منوا سکتے ہیں، ایسے سادہ لو قوم ہیں ہم کہ ہم ان کی ہر بات پہ آمین کہتے ہیں، لیکن صرف کرتے کیوں ہیں؟ پاکستان کے لیے، پاکستان ایز اے پیٹریوٹ، پاکستان اپنی اس حب الوطنی کے جذبے کے تحت۔ پاکستان کی تو اس کا مطلب پیٹریوٹزم ہم میں پوری طرح موجود ہے، پوری طرح موجود ہے، پوری طرح موجود ہے۔ ابھی تک۔ اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اچھا، اس کو گرمائش دینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے لیڈر چاہیے۔ اس کے لیے روشنی دینے کی ضرورت ہے۔ تو لیکن اس کے تو لیڈر چاہیے سر، لیڈر کہاں سے آئے گا؟ لیڈر آپ میں سے ہی آئے گا، یہ نوجوان نسل جو ہے ان میں سے ہی آئیں گے، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں۔ لیڈر کیوں نہیں، یہاں پہ مخلص لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ چوہری محمد علی تھے، آپ کے بیوروکریٹ تھے، وزیر اعظم رہے، آنسٹ آدمی تھے، ڈیڈ آنسٹ۔ لیڈر کیوں نہیں ہوئے؟ وہ تو پھر جو اوپر وہ ایوب خان کا گٹھجوڑ تھا فوجی، اس کی وجہ سے ان کو چلتا کیا سکندر مرزا نے۔ تو سر یہ جو ساری باتیں ہیں آپ کی، اس سے بڑا حوصلہ افزا ہے، تو یعنی ہم سمجھیں کہ پاکستان الحمدللہ محفوظ ہے، اس کی عوام محفوظ ہے، ہماری سرحدیں پوری طرح محفوظ ہیں؟ بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل محفوظ ہیں۔ پاکستان کے مسلح افواج پہ مجھے پورا یقین ہے، مجھے پورا اعتماد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں ہر جگہ ہر وقت۔
تو ایک انڈیا کیا، اگر ہمارے بہت سارے حریف ہوں تو ہم میں اتنی کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے دیکھے جس قوم آپ شاہد صاحب کہ دنیا حیران ہے کہ پاکستان نے جس کا خواب دیکھا تھا، جو سچی بات ہے تاریخ کی وہ کرنی چاہیے، ذوالفقار علی بھٹو نے، جس کو پھر اللہ کے کرم اور فضل سے پروان چڑھایا، ضیاء الحق نے پروان چڑھایا، اور پھر بات آ پہنچی بے نظیر نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. سب نے اپنے اپنے یہ ہماری وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں کر رہا ہوں کہ ایٹم بم کا بننا پاکستان کے پاس ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے. بہت بڑی بات. پاکستان سے بڑے اسلامی ملک موجود ہیں، وسائل بھی ان کے پاس بے پناہ ہیں، بے پناہ ہے. لیکن یہ شرف پاکستانیوں کو حاصل ہونا تھا کہ وہ ایٹم بم رکھتے ہیں اور دنیا کی 7ویں اسلامی قوت مانے جاتے ہیں، تسلیم کیے جاتے ہیں. 7ویں اسلامی یا ایٹمی قوت؟ ایٹمی قوت ایٹمی قوت مانے جاتے ہیں. تسلیم کی جاتی ہے. تو پھر تو پاکستان کے کندھوں پہ پھر بوجھ اس کا مطلب زیادہ ہے. بہت زیادہ. اب مسلم سارے ملک جو ہیں مسلم اقوام کے حوالے سے مسلم اقوام ساری پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں. ہمارا فلسطین، ہمارا کشمیر، یہ ایسے پیچیدہ کچھ معاملات ہیں کہ جس میں مقامی جو قومیں ہیں جو وہاں کی رہنے والی ہیں ان میں اپنے آپس میں جو اتفاق ہے جب تک نہ ہو پاکستان ان میں کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان کسی ایک گروہ کے ساتھ نہیں جا سکتا. پاکستان نے قوم کے جانا ہے، کوئی بھی قوم ہو اس نے قوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا جو اندرونی خلفشار ہے وہ بھی اس میں تکلیف کا باعث ہے، اور اس میں وہ بطور مسلمان ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے. بالکل ٹھیک. بطور مسلمان ہمارے تکلیف کا باعث ہے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. ہم ہمیشہ آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، ہمارے ناظرین آپ سے سیکھتے ہیں. تو ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ ہم یوم دفاع اور پاکستان کی جو روشن تاریخ ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. فی امان اللہ.